अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जॉन है। सेहत की इस वीक के लाइव सेशन में मैं आप सबको वार्म वेलकम करता हूं। और हमारा आज का टॉपिक बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर है। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए मैं हम लोगों ने आज आ, हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हमारे डॉक्टर साहब हैं जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर सईद मसरूर अली साहब को इस सेशन में मैं इनवाइट करता हूं और वेलकम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गुड टू नो दैट सर। सर, पहली बात तो ये कि आपका बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑडियंस को अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा दें। जी। जी बहुत शुक्रिया जॉन साहब। तो मैं आपने जैसे तारुफ कराया, सैयद मसरूर अली नाम है। मैंने कराची में सिंध मेडिकल कॉलेज से 1989 में एमबीबीएस किया था। उसके बाद मैंने साइकेट्री की पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के लिए ट्रेनिंग की, और 1994 में जो है वो मैं अपनी साइकेट्री की पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फिर मैंने पाकिस्तान में ही जो है तकरीबन 10 साल एज ए प्राइवेट साइकेट्रिस्ट काम किया था। 2003 में जो है वो मैं पाकिस्तान से जो है वो चला गया था मलेशिया और ब्रुनाई, जहाँ पे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मलेशिया में एज ए साइकेट्रिस्ट काम किया तकरीबन मिला के तकरीबन 7 साल। और ब्रुनाई में भी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में काम किया। वहाँ पे तकरीबन 7 से 8 साल वहाँ पे काम किया मैंने। इस दौरान में मुझे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया है जो कि कुआलालंपुर में, वहाँ मैंने साइकेट्री में एज असिस्टेंट प्रोफेसर 5 साल जो है अपनी मेडिकल स्टूडेंट्स को जो है वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर एज ए टीचिंग फैकल्टी मैंने काम किया वहाँ। और फिर 2014 में जो है वो मैं ऑस्ट्रेलिया में आ गया था। यहाँ आके फिर मैंने जो है एक साइकेट्री का एक सब स्पेशलिटी है फॉरेंसिक साइकेट्री, जो कि इससे पहले मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ था काम करने का। तो यहाँ मैंने तकरीबन 7 साल एज ए फॉरेंसिक साइकेट्री में काम किया, जो कि ऑफेंडर्स एंड क्रिमिनल्स को जो है वो डील करती है, साइकेट्री की सब स्पेशलिटी है। और एट प्रेजेंट जो है वो मैं चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री में काम कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, तस्मानिया में। तो ये है मेरा मुख्तसर सा तारुफ। थैंक यू वेरी मच सर। और एक्चुअली हमने ना सेहत के सोशल मीडिया का जो पेज है इस पर इस सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे थे, जो कि हमारा आज का एक वो है। और जिसके आंसर्स डॉक्टर साहब आज हम आपसे लेंगे। और जब बात के लिए हमारे साथ लाइव सेशन में ज्वाइन रहिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। और डॉक्टर साहब, मैं ना आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि एक्चुअली ये क्या होता है, क्यों होता है, अलामात और इकसाम क्या होती हैं इसकी। जी। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जो है वो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या फ़र्क होता है। आमतौर पे लोग जो है इसको जो है वो मिक्सअप कर लेते हैं। पर्सनैलिटी तो हर शख्स की होती है, लेकिन हर शख्स की एक पर्सनैलिटी जो कि उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात का बाइस बन जाए, और उसमें जो है उसकी ज़ाती ज़िंदगी में या उसके जॉब्स में और दूसरी जगहों पे अपनी शख्सियत की वजह से उसको प्रॉब्लम्स होने लग जाएं, कि जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी मुतासिर होने लगे, तो वो डिसऑर्डर होता है। तो एक तो ये चीज़ है। अब हम जैसे डिस्कस करेंगे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये भी एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो कि मतलब काफ़ी अहम है। इस लिहाज से अहम है कि ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी ही नहीं बल्कि आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी और आपके माशरे में इसका जो है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के यहाँ घरों में जो है ना प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आमतौर पे जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं, उनकी जो सबसे जो अहम उसकी वजह होती है वो ये होती है कि उनमें जो है अपने आप को पहचानने में उनको मुश्किल होती है। जब मैं ये कहता हूँ अपने आप को पहचानने में मुश्किल होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो उनकी आइडेंटिटी जो है ना, वो अपने आप को ही शनाख्त करने में नाकाम रहते हैं। यानी वो समझते ही नहीं है कि वो किस किस्म के इंसान हैं और उनको किस सिचुएशन में किस तरह बिहेव करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो जज्बाती तौर पे उतार चढ़ाव की सिचुएशन में ही रहते हैं।
اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات خراب ہونے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اپنے تعلقات برقرار رکھنے میں مشکل ہونے لگ جاتی ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور پھر وہ مستقل اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اس کو جو ہے وہ اس پہ قابو پا لیں۔ لیکن جب وہ قابو نہیں پا سکتے تو جذباتی طور پہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کی جذباتیت جو ہے بہت زیادہ جو ہے نا ان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ خاص بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ کوئی ایسے نہیں ہوتے کہ جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پہ رجحان یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جان بوجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ ان کی جو بھی رد عمل ہوتے ہیں یا ان کی جو بھی مطلب ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے، بلکہ وہ برین بیسڈ ہوتے ہیں، مائنڈ بیسڈ ہوتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ دماغی طور پہ جو ہے وہ اس چیز کو خود بھی نہیں جو ہے وہ شناخت کر پاتے کہ وہ کس عمل سے گزر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ عام طور پہ جو ہے نا جوانی نوجوانی میں شروع ہو جاتی ہیں بارڈر لائن پرسنالٹی کے جو سمٹمز ہیں، اور اگر ان کی صحیح تربیت کی جائے اور صحیح وقت پہ جو ہے ان کو جو ہے وہ اسیس کر لیا جائے تو یہ کافی حد تک جو ہے نا ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو صحیح وقت پہ نہیں آئیڈینٹیفائی کیا جائے تو پھر جو ہے نا یہ کافی حد تک جو ہے نا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں پین پلیجر فنامنا۔ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ الگولیگنیا ایک سچویشن ہے جس میں جو ہے نا پین سے پلیجر ملتا ہے۔ تو عام طور پہ یہ کیا کرتے ہیں کہ پھر اپنے آپ کو سیلف ہارم کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے رسٹ کٹ کر لی، کہیں بھی کٹ لگا لی، اور اس سے ان کو جو ہے تو بیسیکلی یہ جب اپنے آپ کو نہیں اپنے معاملات کو نہیں سنبھال پاتے تو ان کا کوپنگ اسٹائل جو ہے نا یہ نیگیٹو کوپنگ اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو جو ہے نا تسلی ہو جاتی ہے ان کو، اور یہ دے فیل ریلیکسڈ۔ اچھا، اب سمٹمز اس کی عام طور پہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو سب سے امپورٹنٹ جو سمٹم یہی ہوتی ہے کہ جو ہے نا ان میں ایموشنل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، جس کو کہ اکثر لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ بھئی اس کے تو یہ جذباتی طور پہ اتار چڑھاؤ رہتے ہیں، اور موڈ سوئنگز اس کے لیے عام طور پہ ورڈ یوز کرتے ہیں، تو یہ بہت انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے رویوں میں نا امپلسیوٹی ان میں ہوتی ہے، یعنی اتنے انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اچانک جو ہے نا کچھ بھی جو ہے نا یہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تیسری امپورٹنٹ ان کے جو سمٹم ہوتی ہے یہ تعلقات میں جو ہے نا ان کی جو ہے نا یہ مینٹین نہیں کر پاتے، ان کی جو ہے سسٹین نہیں کر پاتے، ان کے تعلقات عام طور پہ جو ہے وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ان میں کرونک ایمٹینس ہوتی ہے، یعنی یہ اپنے آپ کو جو ہے نا محسوس کرتے ہیں کہ ایمٹینس ہے، اس کو ایمٹینس کو فل کرنے کے لیے یہ جو ہے مختلف قسم کے جو ہے نا رویہ اپنا لیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا جب یہ اسی طرح سے ان کو علاج کی یوں فائدہ نہیں ہوتا کہ ان کی ایمٹینس جو ہے، تو عام طور پہ یہ ڈاکٹر بدلتے رہتے ہیں اور ہر ڈاکٹر سے جو ہے نا فیور لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھنی کہ یہ سب کچھ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ان کی یہ شخصیت کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا یہ مس ایڈونچر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور سوسائڈل بیہیویئر ان کا رسکی بیہیویئر بن جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ خودکشی نہ بھی کرنا چاہیں، سیلف ہارم کرنا چاہیں، توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہیں، لیکن مس ایڈونچر ہو جاتا ہے۔ ٹرو جو ہے نا سوسائڈل نہیں ہوتے، لیکن مس ایڈونچر کی وجہ سے ان کی جان ہمیشہ خطرے میں رہ سکتی ہے۔ دوسرا ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں فیوڈی اسٹرانگ جو اینگر جو ہوتا ہے نا ان کا خاص جو ہے وہ بہت ایگریسو ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی ان لوگوں کے سائن اینڈ سمٹمز ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دیکھیں نفسیات کی علاج کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتے ہیں، نہ تو کوئی مطلب کوئی لیبورٹری کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، نہ کچھ ہوتا ہے، ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، مطلب پرسنالٹی اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ سائیکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، ان کے ریگولر بیسس پہ جو ہے نا ان کی ہسٹری لی جاتی ہے، ان کے فیملی کے جو لوگ ہوتے ہیں، گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا کافی چیزیں ڈسکس کرنی پڑتی ہیں۔ تو بیسیکلی ہوتا ہے کیا ہے کہ ٹیسٹ تو کوئی نہیں ہوتا ان کی ڈائگنوسس کا، ان کی جو ہے نا پرسنالٹی کی اسیسمنٹ ہوتی ہے جو کہ سائیکولوجسٹ بھی کرتے ہیں، سائیکیٹرسٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ وجہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، تو اس کی کوئی خاص کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ ہاں ضرور ہے، خاندانی طور پہ بھی جو ہے نا لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے، لیکن اس کی بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ارلی چائلڈہڈ جو ہے نا ایکسپیرینسز جو ہے نا اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں کافی وقت لگتا ہے اس کو اسیس کرنے میں، اور شروع سے جو ہے نا بچہ جب سے جو ہے نا اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ پرسنالٹی جو ہے وہ ٹائم لیتی ہے، تو یہ ساری اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ ٹریٹمنٹ اس کا جو ہے بالکل ہوتا ہے، اور عام طور پہ جو ٹریٹمنٹ اس کا سائیکولوجیکل ہوتا ہے، لیکن ہم ڈسکس کریں گے ابھی اور کہ کہاں پہ جو ہے نا ہمیں میڈیسنس کی بھی ضرورت ہے۔ جی
थैंक यू डॉक्टर साहब। आगे चलते हैं, और हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर साहब मैं तो ये कहूँगा कि एक नॉर्मल इंसान के लिए इस चीज़ को समझ पाना खासा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। आपने इसको जितने सिंपल तरीके से समझाया है उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत से लोगों के लिए आसानी हो गई होगी इस चीज़ को एक्चुअली में समझ पाना, क्योंकि बीमारी होना या बीमारी के बारे में पता चलना तो बहुत दूर की बात है। हम लोग आम लोगों को तो इसके बारे में नो हाउ ही नहीं होती। और थैंक यू वेरी मच सर इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने का। आइए डॉक्टर साहब सवालात की तरफ चलते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार लोगों में कौन से सिम्टम्स सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं? देखें, सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं ना, इनकी जो है ना मूड स्विंग्स जो है ना बहुत कॉमन होता है इनमें। ये कभी तो जो है ना बहुत मतलब डिप्रेस मूड के साथ प्रेजेंट करते हैं, और कभी जो है ना इरिटेबिलिटी इनमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक तो ये इनका इम्पोर्टेंट जो है रवैया होता है, जिसकी वजह से जो है अक्सर लोग जो है ना वो इनको समझते हैं कि ये कोई बाइपोलर के पेशेंट हैं या डिप्रेशन के पेशेंट हैं। ऐसा नहीं है। इनकी एक तो ये इम्पोर्टेंट, दूसरी इम्पोर्टेंट सिम्टम जो है वो है इन लोगों के ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे नहीं होते। दे आर नॉट एबल टू, यानी वो अपने ताल्लुकात को मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें जज्बाती उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से इनके ताल्लुकात अक्सर ख़राब रहते हैं। और तीसरी इम्पॉर्टेंट जो इनकी सिम्टम होती है वो सेल्फ हार्म होता है, जो कि अक्सर जो है वो जब ये नहीं हेल्प अपने आप के लिए कर पाते या उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाती, तो वो अपने आप को ये सेल्फ हार्म में इनका रवैया जो है बहुत ज़्यादा उस तरफ जाता है। थैंक यू डॉक्टर साहब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि वाकई मैं भी ये सोच रहा था कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है ये तो सेम उसी तरह की चीज़ है। लेकिन थैंक यू सर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि वाकई दोनों में डिफरेंस है। डॉक्टर साहब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ गया है। हमसे पूछा जा रहा है कि किस एज ग्रुप में बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर ज्यादा होता है, और क्या इसके सिम्टम्स मेल्स एंड फीमेल्स में डिफरेंट होते हैं? जी जी, पहली बात तो यह है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो हैं हम कभी भी जो है वो 18 साल की उम्र से पहले जो है वो उसको डायग्नोज नहीं करते, क्योंकि पर्सनैलिटी बनने में टाइम लगता है। बिल्कुल बचपने से ही से जो है वो इंसान की शख्सियत बनना शुरू हो जाती है। उसके रवैये और उसके हालात और उनके जो भी घर का माहौल, ये सारी चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होती हैं। तो इसलिए जो है वो ये तो नहीं कह सकते कि किस उम्र में शुरू होता है, लेकिन नौजवानी ही में जो है ना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। बाकी फिर जिस तरह की ज़िंदगी में हालात के साथ उनका मामला चल रहा होता है, तो उसी हिसाब से जो उनकी पर्सनैलिटी जो है, अगर किसी को फेवरेबल सिचुएशन मिल जाती है तो दे कैन इम्प्रूव, वो बेहतर भी हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी को सिचुएशन जो है वो फेवरेबल नहीं मिलती और जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में जो है मुश्किलात आती हैं, तो सिम्टम्स जो है उनकी ख़राब भी होना शुरू हो जाती हैं। और फिर ये सिर्फ नौजवानी में नहीं, ये बल्कि जो है वो 20, 25, 30, 35, 40 आगे की उम्र तक भी जो है ना, 50 साल की उम्र तक भी जो है ना, ये लोग जो है इसका शिकार रहते हैं। तो एक तो ये है कि इसकी कोई स्पेसिफिक एज तो नहीं होती, शुरू ज़रूर नौजवानी में होता है। दूसरा आपका जो सवाल है कि सिम्टम्स मर्दों और औरतों में बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी जो है वो सिर्फ मेल ही में होते हैं तो फीमेल में नहीं हो सकता, लेकिन जनरली फीमेल्स जो होती हैं वो सेल्फ हार्म में ज़्यादा जो है उनका जो है सेल्फ हार्म का रवैया ज़्यादा जो है वो डोमिनेंट रहता है। वो क्योंकि बाय नेचर जो है वो इतना ज़्यादा मतलब अच्छा, दूसरी बात है कि इसके कल्चरल का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। हमारे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो है कल्चर डिफरेंट है, वेस्टर्न कंट्रीज में कल्चर डिफरेंट है। वहाँ पे जो है ना फीमेल्स जो है ना डिफरेंट तरीके से भी जो है ना वो रिएक्ट कर जाती हैं, लेकिन सेल्फ हार्म का रवैया आम तौर पे जो है फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, और मेल्स में जो है एग्रेशन का रवैया ज़्यादा पाया जाता है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी है वो मेल्स में ज़्यादा पाई जाती है, जिसको कि अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं कि मतलब ये है कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि जिसकी वजह से जो ना लॉ और मतलब लॉ इन्फोर्समेंट की जो इश्यूज आते हैं वो भी ज़्यादातर मेल्स में आते हैं। वो क्या करते हैं कि समहाउ जो है वो किसी ना किसी वजह से जो है वो ऑफेंसिव बिहेवियर में इंगेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अक्सर जो है वो फिर ऑफेंस की वजह से जो है ना पेनलाइज भी होते हैं।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज सोच रहा था कि जिस तरह अभी आपने कहा कि मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट होता है, और फीमेल्स के अंदर सेल्फ हार्म का ज़्यादा रुझान पाया गया है, और अच्छा, मैं ये इसलिए तो नहीं होता कि जो फीमेल है वो एज अ फिजिकल स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं कर सकती अपनी फ्रस्ट्रेशन को या अपनी उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, इसलिए वो अपने आप को सेल्फ हार्म करती हैं, या उनका माइंड ही इस तरह डिजाइन होता नहीं, ऐसा नहीं को वो कर नहीं पाती. देखें, जब एक तरह से जो है ना अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी होता है ये. मिसाल के तौर पे, जैसे अगर वो फर्ज करें वो अपने आप को नुकसान पहुंचाती हैं, तो जाहिर है कि घर वालों की ये जो भी दोस्त अहबाब है उनकी तवज्जो भी वो हासिल कर लेती हैं. एक तो ये वजह होती है. दूसरा, मैंने अभी बताया था कि इसको जो है पेन प्लेजर फेनोमेन है, वो ये उनका लर्न बिहेवियर है. वो शुरू से ही जो है ना इसको अडॉप्ट कर लेती हैं कि इससे हम इस पेन से उनको प्लेजर मिलेगा. और भी बहुत सारी मिसालें होती हैं. हम अपने मतलब ये कि जैसे एक माँ को पता होता है कि बच्चे की पैदाइश कितने मतलब ये कि पेनफुल मरहले से होकर गुजरती है, लेकिन उसके बाद वो दूसरे बच्चे की पैदाइश के लिए भी जो है ना आमादा होती है. उस पेन को जो है वो उसका जो एक मदरहुड का जो प्लेजर है उस पेन से उसको, तो बेसिकली इंसान की जो शख्सियत है और हमारी जो जहनी मतलब सलाहियतें हैं, वो हम जब जिस तरह से इस्तेमाल करेंगे उस तरह ही से डेवलप हो जाती है. तो वो ये लड़कियां या फीमेल जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के साथ होती हैं, वो इसको पेन को प्लेजर से उनका ये लर्न बिहेवियर बन जाता है, जिसकी वजह से जो है ना उसको जो है वो अडॉप्ट कर लेती हैं और फिर वो उसको जो है ना यूज करती हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपनी मतलब प्रेशर्स को उनको हैंडल करती हैं. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए. और ओ यस, हमारे पास डॉक्टर साहब थर्ड क्वेश्चन आ गया है. हमसे पूछा जा रहा है कि क्या बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, साइकोपैथिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ही बीमारी के डिफरेंट नाम हैं? जी. नहीं, एंटी सोशल और साइकोपैथिक तो कह सकते हैं कि सेम है, लेकिन ये जो आपने जितनी भी पर्सनैलिटीज बताई हैं ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. मिसाल के तौर पे, जैसे अभी हमने बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का तो जिक्र किया, लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी फर्ज करें, कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब जिनमें खुद मतलब शनासी ज़्यादा होती है, सेल्फ एंटाइटलमेंट का रुझान ज़्यादा होता है, अपने आप को ज़्यादा अहम समझते हैं और अपने आप को ज़्यादा जो है ना प्रिविलेज समझते हैं, तो वो नार्सिसिस्टिक होते हैं. इसी तरह एंटी सोशल और साइकोपैथिक वो होते हैं जो कि माशरे में जराइम का बाइस बनते हैं. उनका एंटी सोशल रवैया जो है माशरे में ख़राबी का बाइस बनता है, वो एंटी सोशल होते हैं. बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी तो हमने अभी जिक्र ही किया है. इसके अलावा आपने कहा कि जो है पैरानॉइड पर्सनैलिटी होती है. ये लोग वो होते हैं जो कि आमतौर पे जो है अपने लोगों को अपने खिलाफ समझते हैं और ये समझते हैं कि लोग जो है उनसे नफरत करते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनसे जेलस हैं. इस तरह की जो उनके जो है ना ख्यालात होते हैं, तो हर पर्सनैलिटी इज़ नॉट द सेम. और इसके अलावा भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ होती हैं और वो फिर ज़्यादा सीवियर होती हैं तो डिसऑर्डर बन जाती हैं, लेकिन दे आर नॉट द सेम. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. ये देखिए ना, यही बात है असल में. ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं और उन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं. तो इसी तरह मेरी एक दफ़ा बात हो रही थी डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई कि सोशियोपैथ और साइकोपैथ में ये फ़र्क होता है कि सोशियोपैथ्स आर मेड, साइकोपैथ्स आर बॉर्न. तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि कुछ लोग बचपन से ही इस तरह के ही, उनका माइंड इस तरह डिज़ाइन हुआ होता है. तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वाकई इनमें बहुत फ़र्क होता है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए. चलते हैं आगे डॉक्टर साहब. हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आया है जिसमें मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजूहात रूहानी यानी कि स्पिरिचुअल भी हो सकती हैं? वेल, वेरी गुड क्वेश्चन. देखें, बात यह है कि हमारे यहाँ जो है ना रूहानी का जो तस्वर है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है. हमारी हर चीज़ जो है ना रूहानियत से लिंक्ड ज़रूर है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ जो है ना रूहानी तौर पे जब हम बात करते हैं तो उसका मकसद लोगों का पूछने का शायद ये होता है कि इसको जो है ना रूहानी इलाज से ठीक किया जाएगा. हालांकि रूहानियत तो हमारी शख्सियत का हिस्सा है. स्पिरिचुअलिटी देखें, हम चाहे हमारा माफी ज़मीर है, चाहे हमारा सबकॉन्शियस है, हमारा अनकॉन्शियस है, हमारा कॉन्शियस है, ये सारी चीज़ें जो हैं रूहानियत से ताल्लुक़ रखती हैं.
اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا بارڈر لائن پرسنالٹی کا تعلق روحانیت سے ہے. روحانیت تو ہماری ذات کا حصہ ہے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس سوال کا مقصد کیا ہے پوچھنے کا، کیونکہ پھر لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ روحانی مسئلہ ہے تو اس کا جو ہے علاج روحانی ہوگا. اب روحانی علاج جو ہے وہ اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے نا آپ دوسرا علاج جو ہے نا کر ہی نہیں سکتے. بس یہ تو یا تو آپ پیر کے پاس چلے جائیں گے، فقیر کے پاس چلے جائیں گے، یا مولوی کے پاس چلے جائیں گے، یا کسی بھی مطلب یہ کہ جو بھی آپ کے جو ہے نا فیتھ ہیلرز ہیں. تو جب ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں تو فیتھ ہیلرز کی طرف لوگوں کا رجحان جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ روحانی مسئلہ ہے. یہ پیورلی جو ہے ایک نفسیاتی مسئلہ ہے جو کہ انسان کی شخصیت جب بننی شروع ہوتی ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور یہ اگر صحیح وقت پہ جو ہے پک کر لیا جائے تو ایک قابل علاج جو ہے نا یہ مسئلہ ہے. اس کو جو ہے علاج بھی کیا جا سکتا ہے اور اس پہ قابو بھی پایا جا سکتا ہے طریقہ علاج سے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس اس چیز کو یہ اتنا بڑا خالی یہ جو ایک کوشچن ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس میں اتنی مطلب میں کہتا ہوں کہ ہماری پورا دن بھی کم ہو اگر صرف اس ایک کوشچن کے اوپر آنسر کیا جائے. کیونکہ میں نے جب بہت زیادہ کام خراب ہو جاتا ہے پھر وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں. اس سے پہلے سب یہی ہو رہا ہوتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ہماری ڈاکٹر صاحبہ ہیں آپتھالمولوجسٹ، بڑی سینئر ہماری ڈاکٹر ہیں. انہوں وہ بتا رہی تھی کہ آنکھوں کا کیٹریکٹ تھا اور روحانی علاج کراتے رہے، آنکھ بالکل ختم ہو گئی. پھر ڈاکٹرز ان کے پاس آئے تو پھر آپریٹ کر کے سب کچھ ختم کرنا پڑا. آنکھ واز لائک the eye was destroyed. سو کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ اس چیز کو سر ایکسپلین کرنے کے لیے. آئی ہوپ کہ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں صحیح سے انڈرسٹینڈنگ ہو. آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہمارے پاس 5th کوشچن ہے کہ میرے فادر کو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ڈائگنوز ہوا ہے لیکن وہ کسی بھی قسم کا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے ریڈی نہیں. ان کے ٹینٹرمز یعنی کہ ہمارے آڈینس کے لیے اس کو آسان کر جیسے کہ نخرے، ان کے نخرے کی وجہ سے مطلب ان کے ٹینٹرمز کی وجہ سے، ان کے نخروں کی وجہ سے ہم سب کافی پریشان ہیں. ان کو علاج کے لیے کیسے کنونس کریں؟ جی دیکھیے یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے کہ گھر کا فرد، مین جو فرد ہے، فادر جو ہے، وہ کسی ذہنی یا نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جائے. اس کی وجہ سے جو ہے پورا گھر متاثر ہوتا ہے. لیکن وہ علاج پہ اگر آمادہ نہیں ہے تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کو ڈائگنوز کیا گیا ہے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر. تو ضروری نہیں ہے. میں نے ابھی پہلے بھی سمٹم میں بتایا تھا کہ بارڈر لائن پرسنالٹی کے جو لوگ ہیں وہ موڈ کے سمٹمز کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. وہ غصے میں بھی آ سکتے ہیں، وہ ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں. اور اکثر لوگ جو ہے نا وہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتے جو ہیں وہ بائی پولر کے پیشنٹ ہیں، لیکن وہ جو ہے نا ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے بارڈر لائن پرسنالٹی کے پیشنٹ ہیں. تو اگر تو کسی کے ساتھ پرسنالٹی کا پرابلم ہے تو سب سے پہلی بات تو کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے اور وہ اس کے علاج پہ آمادہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سائیکوٹکس ہوتے ہیں، ان کو جو ہے علاج کے لیے آمادہ کرنا جو ہے یقیناً مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کسی کو اندھے کو بھی اندھا کہیں گے تو اس کو برا لگے گا. آپ کسی مریض کو کہیں گے کہ تم پاگل ہو تو اس کو برا لگے گا. آپ پاگل نہیں کہیں گے، اگر یہ بھی کہیں گے تم اب نارمل ہو تو اس کو بھی برا لگے گا. اگر کنونس کرنے کا چونکہ سوال یہ ہے کہ کیسے کنونس کیا جائے تو ان کو بتایا جائے کہ آپ کی وجہ سے یہ مشکلات ہو رہی ہیں اور اپنی مشکلات کو ہر کوئی سمجھتا ہے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی مشکلات پہ قابو پانے کے لیے کسی سے مشورہ کر لیں. باقی کام تو پروفیشنلز کا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ گھر کے لوگ جو ہے نا آمادہ نہیں کر پاتے. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان کو کسی مطلب نفسیات کے مطلب ماہر سے، چاہے وہ سائیکولوجسٹ ہیں یا سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کی ایک میٹنگ کروا دی جائے. ان کو کہا جائے کہ ہم اپنے معاملات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ مل لیں. پھر وہ باقی پروفیشنل جو ہیں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور ان کو بہتر سے بہتر علاج مہیا کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. مجھے نا سر اس بات سے نا ایک بات یاد آئی. آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ مطلب کسی کو آمادہ کرنا یا کسی کو سمجھانا کہ بھائی یو ہیو این ایشو جہاں پر اسے لگ رہا ہے کہ ایشو نہیں ہے. تو میں نے ایک جگہ پہ بڑی اچھی بات ایک دفعہ پڑھی تھی کہ
like every disturbed mind, no matter how disturbed it is, जितना मर्जी वो disturbed mind हो, उसका अपना एक logic जरूर होता है. तो जिस तरह जैसे आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, आपके पास आएगा तो यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हाँ भाई इसको किस लेवल पे जाके समझाना है. सो इस चीज को इस तरीके से जैसे आपने कन्विंस करने की जो टेक्निक बताई, दैट्स रियली नाइस डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. और एक जापानीज कहावत याद आई सर, कि आपने भी जब जिक्र किया ना कि अंधे को भी अंधा कहे ना तो उसको भी बुरा लगता है. तो जापानीज लोगों की कहावत है कि जब अंधे की आंखें वापस आती है ना, तो वो सबसे पहले उस चीज से जान छुड़ाता है जो उसका वाहिद सहारा थी, यानी उसकी छड़ी. तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब इस चीज को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए. आगे चलते हैं, हमारे पास 6 क्वेश्चन है. जब किसी को देखता हूं कोई काम करते हुए तो मुझे लगता है कि ये ठीक कर रहा है और मैं गलत हूं. बोलने का अंदाज, पर्सनैलिटी वाइज मुझे हर दूसरे दिन अपनी पर्सनैलिटी से नफरत होने लगती है और मैं चाहता हूं कि चेंज कर लूं. मुझे नहीं समझ आता कि क्या मसला है मेरे साथ. जी देखिए, ये जो अलामत है आमतौर पे जो है हमारे माशरे में तो इसको एहसास कमतरी कहा जाता है, लेकिन ये असल में जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है. अब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना, कई नफ्सियाती जो है बीमारियों में जो है ना वो जाहिर हो सकता है, लेकिन इसका असल में जो ज़्यादातर जो है सिम्टम जो है ये डिप्रेशन के सिम्टम है. उसमें क्या होता है कि लोग अननेसेसरीली भी जो है ना अपने आप को गिल्टी, यानी एक तो अप्रोप्रिएट गिल्ट होना तो अच्छी बात है, वो इन अप्रोप्रिएटली अपने आप को गिल्टी समझते हैं. उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है. उनकी शख्सियत जो है वो एक कमज़ोर शख्सियत होती है. आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो मतलब जो डिपेंडेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं. कुछ लोग हर काम को बहुत आराम से अपने तौर पे कर लेते हैं, और कुछ लोग जो हैं उनके लिए कोई भी काम करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है. हमेशा वो दे ऑलवेज लुक फॉर द हेल्प. तो असल में जो है ये इसका ताल्लुक जो है इनकी मतलब शख्सियत से है, जो कि एक तो ये डिपेंडेंट पर्सनैलिटी हो सकती है. दूसरा, इवेल्युएट करने की ज़रूरत होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डिप्रेशन के जो है वो बीमारी से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है दो ही वजह होती है मेन, या तो उनकी शख्सियत का हिस्सा होती है, या फिर वो जो है ना डिप्रेशन की वजह से जो है ना अपना जो है वो एतमाद जो है ना वो खोने लग जाते हैं. तो इसका ताल्लुक उस खाली इससे नहीं, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी से नहीं, लेकिन इसके लिए असेसमेंट की ज़रूरत होगी. लेकिन अंदाज़ा ये है कि ये इनकी शख्सियत का हिस्सा है, और इनको जो है खुद एतमादी को बढ़ाने के लिए जाहिर है कि एक बिहेवियरल जो है ना ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए. और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सब ऑडियंस से कि अगर किसी को भी ऐसी कोई सिचुएशन महसूस होती है तो इंस्टेड के सेल्फ डायग्नोस करने के आप ज़रूर है कि हेल्थ प्रोफेशनल से रब्ता करें, ताकि बेहतर तरीके से आप के लिए बेहतरी आ सके. चलते हैं आगे डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. आगे चलते हैं, और हमसे सवाल किया जा रहा है कि क्या अपने आप को सही से समझ ना पाना बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में कॉमन है? मुझे अक्सर समझ नहीं आता कि मैं कौन हूं और क्या चाहता हूं. ये फीलिंग मुझे जहर लगती है. जी बिल्कुल, ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी का एक फीचर है, जैसे कि एम्प्टीनेस जिसको हम कहते हैं. तो असल में जो होता है जब एम्प्टीनेस होती है तो एक खाली जैसे एक बर्तन होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन आवाज़ उसमें से बहुत ज़्यादा आती है. तो हमारी जो शख्सियत होती है उसमें एक एम्प्टीनेस होती है, जिसको कि फिल करने के लिए मुख्तलिफ जो है ना रवैये जो है ना अपनाए जाते हैं. तो आपका ये सवाल कि जो है क्या ये मतलब शख्सियत के अंदर जो है वो अपने आप को, तो बिल्कुल इसकी जो है ना एम्प्टीनेस जो है इसकी एक सिम्टम है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी की, और ये उसका एक अहम फीचर है ये कि अपने आप को ना पहचानना, जिसकी वजह से वो तगोदो में लगे रहते हैं अपनी शनाख्त को और अपनी आइडेंटिटी को जो है वो सर्टेन करने के लिए. जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. और जी डॉक्टर साहब आगे चलते हैं, हमारे पास 8th क्वेश्चन आ गया है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि क्या बच्चों में बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है? मेरी बेटी में बहुत नेगेटिविटी, गुस्सा, मूड स्विंग्स, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है. जी देखें,
پہلی بات تو یہ کہ پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہیں وہ بچوں میں نہیں ہوتے، تو اس لیے جو ہے وہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے وہ ہم بچوں میں ڈائگنوز نہیں کر سکتے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ان کی بچی میں جو ہے وہ چڑچڑاپن ہے، غصہ ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس میں بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو، اور وہ جو ہے اپنے جو ہے رویے جو ہے وہ دیکھیں، بچوں میں عام طور پہ جتنے بھی رویے ہوتے ہیں، جو کہ چاہے وہ غصہ کرتے ہیں، چاہے وہ پریشان ہوتے ہیں، زیادہ تر جو ہے نا بچوں کے رویے کے ذمہ دار بچے نہیں ہوتے، ان کے رویوں کے ذمہ دار ان کے والدین ہوتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنے مطلب یہ ہے کہ رویوں سے جو ہے نا بچوں پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، اور بچے تو ظاہر ہے بچے ہیں، وہ ان کو جب کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آتا تو وہ اپنے رویوں سے جو ہے نا رسپانس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو بچہ، ان کی جو بچی ہے، ان کو اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے، بچوں میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے رویے جو ہیں وہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے گھر کے ماحول میں کیا خرابی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے پیرنٹس میں کسی کو جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ پرابلم ہو، اگر بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر نہیں بھی ہے ان کے پیرنٹس میں، تو کہیں نہ کہیں ان کے رویے میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بے اعتدالی ہوگی، جو کہ مطلب یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں پرووائڈ کر سکتے، بچوں کو کانفیڈنس نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے بچے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے، کیونکہ واقعی یہاں پر میں نے یہی دیکھا ہوتا ہے کہ بچوں کو کوئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ دیٹس ریئلی ٹرو، میں ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ چیز میں ہوتے ہوئے نوٹ کر رہا ہوتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے۔ آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس 8 کوشچن آیا ہے کہ بلکہ 9 کوشچن ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو تو وہ پیار، محبت اور رشتے بنانا اور نبھانا مطلب کر سکتا ہے، یہ سارا کچھ نبھا سکتا ہے رشتوں کو اور لے کر چل سکتا ہے لوگوں کو ساتھ؟ جی دیکھیں، ظاہر ہے کہ اس کا جواب میں بالکل یہ نہیں دوں گا کہ نہیں، کہ وہ نبھا ہی نہیں سکتا۔ جتنے بھی پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں نا، ایک چیز تو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہم جب پرسنالٹی ڈس آرڈر کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں صرف انہی لوگوں کو نہیں ٹریٹ کرنا، بلکہ ان سے جو متعلق لوگ ہوتے ہیں ان پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک باپ جو ہے وہ غسیلہ ہے طبیعت کے لحاظ سے، اس کو مطلب بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، تو ہم گھر والوں کو کہیں گے کہ دیکھیں آپ ایسی سچویشن سے اوائڈ کریں کہ جہاں ان کو غصہ آ سکتا ہے، بجائے یہ کہ ہم اس کے باپ کو، گھر کے فرد کو جو ہے نا، ٹھیک ہے اس پہ تو کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں باقی بھی لوگوں کو جو ہے انگیج کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم اسی کو کہیں کہ تم غصہ کیوں کر رہے ہو، تم غصہ کیوں کر رہے ہو، ہمیں دوسروں کو بھی کہنا پڑے گا کہ آپ اس کو پرووک تو نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے، یہ آپ نے جو سوال پوچھا، جو سوال آپ کے پاس آیا کہ وہ لوگ جو ہے وہ مطلب ایک محبت اور مطلب یہ کہ ایک اچھے تعلقات، ایک خوشگوار تعلقات میں انگیج ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، وہ بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دوسرے فریق کو بھی جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا، کیونکہ ان میں ٹینڈنسی زیادہ ہے کہ یہ تعلقات مینٹین نہیں کر پاتے۔ ہم نے جیسے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو بھی مطلب بارڈر لائن پرسنالٹی کے لوگ ہیں، دے آر ناٹ ایبل ٹو سسٹین دیئر ریلیشن شپ، ان کو مشکل ہوتی ہے کیونکہ ان کی شخصیت کا حصہ بن چکی ہے، تو جب ان کو مشکل ہوتی ہے تو ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے، ان کو ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی ہمیں گائیڈ کرنا پڑے گا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے کہ جس سے کہ جو ہے نا ایک گھر میں یا آپس کے تعلقات میں یہ مطلب یہ کہ کامیاب ہو سکیں اور ایک محبت کے ساتھ، ایک خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھ سکیں۔ تو بالکل یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تعلقات نہیں بنا سکتے، بالکل بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں باقی بھی جو ان کے ساتھ متعلق لوگ ہیں ان کو جو ہے آن بورڈ لینا پڑے گا۔ ایگزیکٹلی سر، تھینک یو ویری مچ، کیونکہ میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے۔ ایک دفعہ اسی طرح میں ایک سچویشن تھی اسی طرح کی، میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا اگر وہ پرووک ہوتے ہیں اس بات سے اور یہ اس طرح کا بیہیویئر کر بیٹھتے ہیں، غصہ کر لیتے ہیں، تو آپ ان کو اس طرح کی بات نہ کریں۔ تو آگے سے مجھے یہ جواب آیا کہ اگر ہم نے ان کی بات زیادہ سننی شروع کر دی تو یہ جو ہیں اس چیز کو عادت بنا لیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ جی میں انٹائٹلڈ ہوں اور میں جو مرضی کروں مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، صرف اس ڈر سے کہ میں غصہ کر لیتا ہوں۔
تو لوگوں میں اس چیز کو واقعی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ باقی جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جی رہے ہوتے ہیں ان کو کانفیڈنس میں لینا بہت ضروری ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 10th کوشچن آیا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے اور اس کی وجہ سے میں بہت سفر کر رہی ہوں. ہماری ہر دوسرے دن لڑائی ہوتی ہے. ان کا موڈ ایک پل میں بہت اچھا ہوتا ہے اور ایک پل میں شدید برا. ایسے انسان کے ساتھ کیسے رہا جائے اور کیسے ان کی ہیلپ کی جائے؟ جی دیکھیے یہ بہت اہم سچویشن ہے جو کہ مطلب اکثر جو ہے نا میریٹل ڈس ہارمنی کا جو ہے نا سبب بنتے ہیں. کیونکہ جہاں شوہر جو ہے وہ جس کو کہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ شوہر بد مزاج ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ دیکھیں بیوی کے کہنے سے تو اس کا مزاج ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو ایک پارٹ بن جاتی ہے نا بیوی. تو یہ تو اس کے لیے تو میریٹل کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہے. دوسرا اسسمنٹ کی ضرورت ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ ان کو مطلب اتنے کوئکلی جو ہے نا غصہ کیوں آتا ہے. تو اب ضروری نہیں کہ بارڈر لائن پرسنالٹی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی انڈر لائن ڈپریشن ہو, ان کی کوئی انزائٹی ہے, ان کے ساتھ معاملات کچھ ایسے چل رہے ہوں کہ جو کہ اسٹریسفل سچویشن ہو جو کہ عام طور پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مطلب بیویاں جو ہیں ظاہر ہے کہ ان کے مطلب زندگی کا حصہ ہوتی ہیں اور ان کی کچھ نیڈز ہے, ڈیمانڈز ہیں, سوشل نیڈز ہوتی ہیں ان کی, تو اس کے لیے وہ جو ہے نا وہ ریئلائز نہیں کر پاتی اور وہ پرووک بھی کر جاتی ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ اس کی ذمہ دار بیویاں ہی ہوتی ہیں, لیکن چونکہ شوہر کی ایک اپنی جو ہے وہ مینٹل کنڈیشن ہے جو کہ مطلب نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کو غصہ کیوں آتا ہے, کن چیزوں پہ غصہ آتا ہے. تو اگر یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائیں کہ کون سی جو ہے نا سچویشن غصے کا سبب بنتی ہے تو اس کو ایک تو جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا چاہیے, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ پھر جو ہے وہ کسی سے مطلب ماہر نفسیات سے یا سائیکیٹرسٹ سے ضرور مشورہ کر لینا چاہیے کیونکہ اگر وہ اکیلے ہی کیونکہ دونوں پارٹیاں لڑتی رہیں گی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب اس چیز کو اچھے سے ایکسپلین کرنے کے لیے. جی آئی ایم سو سوری, مجھے یہ لگا شاید آپ کا آنسر ختم ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب. جی نہیں, میں نے کمپلیٹ کر لیا کہ ان کو جو ہے نا اسسمنٹ کی جو ہے وہ ضرورت پڑ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے جو ہے نا اتنا وہ غصیلے ہو گئے. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے. اوبیسلی ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ رہنا ہی ایک انسان کے ساتھ ہے پوری لائف اور ایسی پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر جینیٹکلی بچوں میں پاس آن ہوتا ہے؟ جی دیکھیں جتنی بھی نفسیاتی مسائل ہیں مطلب بیماریاں ہیں, چاہے وہ بائیپولر ہے, چاہے وہ ڈپریشن ہے, چاہے وہ اسکیزوفرینیا ہے, چاہے وہ انزائٹی ڈس آرڈرز ہیں, چاہے وہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں, بالکل یہ جینیٹیکلی جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہیں. اس کی ایک وجہ تو خیر جینیٹکس ہے ہی. دوسری بات کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا پھر اپنے بچوں میں ایک سمٹمز انڈیوس کر دیتے ہیں. میں نے بھی تھوڑی دیر یہ ذکر کیا تھا کہ جو لرن بیہیویئر ہے تو بچے جو ہے نا وہ مطلب پیرنٹس سے جو ہے نا یہ بیہیویئر جو ہے نا وہ سیکھ لیتے ہیں اور وہ اس طرح سے وہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ بھائی ان کا تو باپ بھی ایسا تھا تو بچہ بھی ایسا ہے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ جو ہے نا بالکل جو ہے جینیٹکس میں نہیں ہوتے. یہ رویے جو ہے جینیٹکس میں بھی جو ہے رن کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر جو ہے ان کے ساتھ رہتے رہتے جو ہے نا وہ اپنے رویے بچوں میں بھی جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں تھرو دا لرن بیہیویئر. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب اس چیز کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کرنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس کوشچن آیا ہے, 12 question ہے. اس میں feel so bad. Should I have my friends having and social circle with people having disorder like me? Like
وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میری جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ عام لوگ مجھے سمجھ نہیں پاتے، اور جب مجھے لوگ سمجھ نہیں پاتے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں پا رہے، تو مجھے بہت برا لگتا ہے. تو کیا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ اوائڈ کرنا چاہیے یا مجھے اپنا علاج کروانا چاہیے سوشل سرکل میں رہ کر؟ دیکھیے، جتنی بھی سچویشنز ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو فیس کرنا آپ کو مشکل ہو رہا ہے، اوائیڈنس کبھی بھی جو ہے اس کا علاج نہیں ہوتا. ہمیشہ جس سچویشن سے آپ کو مطلب فیئر ہے، جس سچویشنز کو آپ ہینڈل نہیں کر پاتے، جس سچویشن سے آپ بچنا چاہتے ہیں، اس سے بچنا ہی جو ہے نا وہ آپ کو مزید مشکلات میں ڈال سکتا ہے. کیونکہ آج آپ ایک مشکل کو سمجھتے ہیں کہ اس سے میں دور رہوں، سوری، لیکن آپ دوسری مشکل میں جا سکتے ہیں. اگر آپ کانفیڈنس بلڈ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو اوائیڈنس یا اسکیپ از ناٹ دا سولوشن. آپ کو چاہیے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ سے لوگ کیوں نہیں جو ہے وہ بات کرنا چاہتے، کیوں نہیں ملنا چاہتے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایک پروفیشنل کی ہے. دیکھیں، ہماری گاڑی خراب ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں شاید دھکا وکا لگا کے کچھ چلا لیں، لیکن آخر کو پھر ہمیں میکینک سے ہی رائے لینی چاہیے. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں پروفیشنل سروسز کو جو ہے نا ہمیں اس میں شرمانا نہیں چاہیے کہ میں کیوں مطلب یہ ہے کہ کسی مطلب سائیکیٹرسٹ سے یا سائیکولوجسٹ سے رابطہ کروں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا بہت ٹائم گزر جاتا ہے اور اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، اس چیز کے لیے واقعی لوگوں کے اندر جو علاج کی وہ ایک کروانے کا جو ایک پراپر سمجھ ہونی چاہیے، وہ اس چیز سے جب ظاہر سی بات ہے جب پیچھا چھڑائیں گے تو کیسے وہ ٹھیک ہو پائیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب اس چیز کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنے کے لیے. آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہمارے پاس کوشچن آیا ہے کہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کا علاج تھراپی سے ہو سکتا ہے یا میڈیسنز لینی ہوتی ہیں، اور سائیکیٹرسٹ علاج کرتے ہیں یا سائیکولوجسٹ؟ جی دیکھیے، اس کا جواب تھوڑا سا جو ہے مجھے دینا ہوگا تفصیل میں، تھوڑی سی تفصیل میں، اس لیے کہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے نا دو طرح سے پریزنٹ کرتا ہے. ایک تو جو ہے وہ اکیوٹ سچویشن میں پریزنٹ کرتا ہے، اور ایک جو ہے نا مطلب جو کہ کرونک سیٹ اپ میں وہ چل رہے ہوتے ہیں، کرونک سچویشن میں چل رہے ہوتے ہیں. اکیوٹ تو یہ ہوتا ہے کہ اچانک ان کو غصہ آیا اور انہوں نے جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے نا امپلسیو ایکٹ کیا، رسکی ایکٹ کیا، ہسپتال پہنچا دیے گئے، وہاں ان کو جو ہے نا تھوڑا مطلب علاج کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن یہ جو پیشنٹس ہیں وہ چونکہ اتنے جذباتی اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہیں کہ ان میں جو ہے نا ساتھ میں جو ہے نا ڈپریشن کی سمٹمز جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا پرومیننٹ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کہہ کے کہ یہ تو ان کو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، یہ کہہ کے کہ ان کو تو مطلب سیڈنس آف موڈ ہوتی ہے، ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے تو ان کو علاج کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، ان کو کبھی کبھی جو ہے نا موڈ اسٹیبلائزر بھی دیتے ہیں. موڈ اسٹیبلائزر کا کام یہ ہوتا ہے کہ میڈیسنز ہوتی ہیں موڈ اسٹیبلائزر، اور وہ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اسپائک آتی ہے ہمارے برین میں، جو ایک اسپائک آتی ہے، جیسے کہ ایپیلیپٹک فٹس پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا ہم جو ہے نا اینٹی کنورجنٹس یوز کرتے ہیں ایپیلیپٹک فٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان اسپائکس کو کنٹرول کرنے کے لیے، جو کہ موڈ اسٹیبلائزر کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ان کی جو امپلسیوٹی ہے نا وہ ایک تو کنٹرول ہونے لگ جاتی ہے، دوسرا جو ان کے موڈ سوئنگز ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں. بارڈر لائن پرسنالٹی اپنی جگہ رہتی ہے، تو اس لیے جو ہے نا دواؤں کی ضرورت ان کو پڑتی ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہے کہ ان کا جو علاج ہے وہ ظاہر ہے کہ دوائیں ان کا علاج نہیں، دوائیں جو ہیں ان کی سمٹمز کو جو ہے نا کنٹرول کر سکتی ہیں، ان کے جو ہے وہ سمٹمز کی سیویریٹی کو کنٹرول کر سکتی ہیں. لیکن جو ان کا علاج ہے وہ بیہیورل تھراپیز ہے، سائیکو تھراپیز ہے. اس کو جو ہے عام طور پہ جو ہے نا جو سائیکولوجسٹ دیتے ہیں وہ اس کو مطلب یہ لوگ کہتے ہیں ڈائلیکٹیکل بیہیویئرل تھراپی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو مائنڈ فلنس ہے نا اس کو امپروو کیا جاتا ہے، ان کی جو ہے نا انٹر پرسنل ریلیشن شپ کو امپروو کیا جاتا ہے. اس کے بعد علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے نا ان کا ڈسٹریس ٹالرنس جو ہوتا ہے نا، یہ اتنی جلدی ڈسٹریس میں آتے ہیں تو ان کے ٹالرنس کو انکریز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے نا ان کی ڈسٹریس کو جو ہے نا وہ تھوڑا ان کا ٹالرنس بڑھ جائے اور اس کو وہ کوپ کر جائیں، اس سے پہلے کہ کسی جو ہے امپلسیو ایکٹ میں جو ہے نا وہ انگیج ہو جائیں یا کسی رسکی بیہیویئر میں ایکٹ میں
تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے نا ڈائلیکٹیکل بیہیویئرل تھراپی جو ہے نا وہ کی جاتی ہے. اور باقی جو ہے ایموشنل ڈس ریگولیشن یا ایموشنل جو ہے نا ڈسفنکشن جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیسنس کی ضرورت پڑتی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب اس چیز کو واقعی میں سمجھنا اور سمجھ پانا اور ان سب چیزوں کو لے کر چلنا اٹس ریئلی ہارڈ. تھینک یو ویری مچ اس چیز کو بہت آسان طریقے سے ایکسپلین کرنے کے لیے سر. لوگ اس چیز کو سمجھ پائیں. آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہمارے پاس 14 کوشچن بارڈر لائن پرسنالٹی سوری میں آپ کی آواز سن نہیں پا رہا ہوں. جان میں آپ کو سن نہیں پا رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں سن نہیں پا رہا تھا کافی دیر سے آپ کو. سوال میں نے سنا نہیں. آپ جی جی سر. سر کچھ ٹیکنیکل ایشو آ گیا تھا. ناؤ وی آر لائیو اگین. اور ہم سے پوچھا اصل میں یہ جا رہا تھا کہ
چلیں میرے پاس ایک اور سوال آ گیا ہے جو کہ واقعی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. اس میں یہ ہے کہ اس میں ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈس آرڈر ہے، پرسنالٹی ڈس آرڈر، جو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان میں اور کون کون سے ڈس آرڈر پائے جاتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں، ایک تو ان میں کوموربیڈیٹیز جو ہوتی ہیں، سائیکیٹرک النس کی ہی کوموربیڈیٹیز ہوتی ہیں، جو کہ عام طور پہ تو جو ہے نا ڈپریشن کافی مطلب ان میں پرومیننٹ ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ موڈ سوئنگس کی وجہ سے جو ہے نا دے آلسو ہیو ٹینڈنسی ٹو گو انٹو بائی پولر ڈس آرڈر. کبھی بھی جو ہے وہ کوئی بھی ایک مینٹل النس جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسری مینٹل النس کا جو ہے وہ اس میں نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ کوئی ڈپریشن کا پیشنٹ ہے تو کبھی بھی جو ہے وہ بائی پولر میں جا سکتا ہے. اسی طرح سے جو ہے بارڈر لائن پرسنالٹی کے لوگ جو ہیں وہ کیونکہ اتنے فیلئر سے گزرتے ہیں، ان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ اتنی مطلب پور چل رہی ہوتی ہے یا ان کی سسٹینیبلٹی نہیں ہوتی، تو وہ ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں. دوسرا ایک امپورٹنٹ جو ہے ڈرگ جو ہے نا ابیوز جو ہے نا ان لوگوں میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب ان کو کہیں سے کوئی ہیلپ نہیں ملتی، کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ملتی، اور when they feel that we are failed، اور جو ہے وہ ان میں ایمٹینس اتنی بڑھ جاتی ہے، تو اگر ان کو صحیح گائیڈنس نہ ملے، صحیح سپورٹ نہ ملے، تو they may go مطلب وہ ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں. ویسٹرن سوسائٹی میں تو الکوہل جو ہے وہ مطلب کافی عام ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سپریس کرنے کے لیے، اپنی انزائٹی کو ریزالو کرنے کے لیے سم ٹائم ڈرنکنگ بڑھا دیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا سبسٹینس لینے لگ جاتے ہیں جو کہ مطلب سائیکو ایکٹیو سبسٹینسز ہوتے ہیں یا مطلب اسٹیمولنٹس ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کی پرابلم جو ہے نا وہ اصل مسئلہ تو ان کا اپنی جگہ رہتا ہے، بلکہ وہ دوسرے مسائل میں گر جاتے ہیں. اسی لیے جو ہے اس کی جو ہے بہت اہم جو ہے وہ بات یہ ہے کہ ان کو شروع سے ہی جتنی جلدی جو ہے اسیس کر لیا جائے تو اس کی کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. یعنی کہ ٹائم از دا کی. جتنی جلدی اس چیز کو پکڑا جائے گا اتنی جلدی سارے سمٹم جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے کہ جو کہ آئی گیس سائیکالوجسٹ کر رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم ایز اے سائیکالوجسٹ اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی جیسے کہ ڈائلیکٹیکل بیہیویئرل تھراپی ہے، تو سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ دے آر ٹرین ٹو، مطلب یہ ہے کہ وہ تھراپیز جو ہیں جس طرح سے جو ہے سائیکیٹرسٹ میں اور سائیکولوجسٹ میں یہی فرق ہے کہ سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ میڈیسنس تو نہیں پرسکرائب کر سکتے، سائیکیٹرسٹ میڈیسن بھی پرسکرائب کر سکتے ہیں. تو ان کا کام ہے کہ یہ ان کو جو ہے بیہیویئرل موڈیفیکیشن. تو بیسیکلی سائیکولوجسٹ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ پرسنالٹی کی جو ہے نا اسیسمنٹ. مطلب پہلے تو دیکھیں میں نے ذکر کیا کہ دیر از نو ڈائگنوسٹک، مطلب یہ کہ ٹیسٹ، کوئی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ تو نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جو ہے وہ سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں پرسنالٹی. اگر ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پرسنالٹی ہے اور اس کی یہ فیچرز ہیں، کون سے فیچرز جو ہے پرومیننٹ فیچرز ہیں، کون سے فیچرز کو ہمیں جو ہے نا پہلے جو ہے نا، اور یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہوتا، یہ تو کافی لانگ ٹرم جو ہے نا، اس کے لیے آپ کو ریپورٹ بلڈ کرنی پڑتی ہے ان کے ساتھ جو ہے نا، ریلیشن شپ ان کی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے، تھراپیوٹک الائنس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ریگولرلی آپ کے ساتھ جو ہے نا کانٹیکٹ میں رہیں. پھر آپ جو بھی ان کا بیہیویئر جو ہے پرومیننٹ بیہیویئر ہے، مور پرابلمیٹک بیہیویئر ہے، سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ان کی بیہیویئرل موڈیفیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے لیے کہ ان کو سائیکولوجیکل جو ہے نا سیشنز کی ضرورت پڑتی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آئی ہوپ ان کو ان کا آنسر مل گیا ہوگا اینڈ دیٹ ول ہیلپ دیم. سر آگے چلتے ہیں. ہمارے سے کوشچن کیا جا رہا ہے کہ کیا بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کا علاج آن لائن ممکن ہے؟ اگر ہاں تو آن لائن علاج کیسے ہوگا؟ جی دیکھیے، بالکل ممکن ہے، کیونکہ سارا معاملہ جو ہے نا، جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ہیں، علاج تو ظاہر ہے کہ دوائیوں کو بھی دینے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا ریئلائزیشن کی ضرورت ہے، جس کو کہ مطلب جب تک کہ پیشنٹ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ پرابلم اس کے ساتھ کیا ہے. تو آن لائن دیکھیں، ہر ایک کے جو ہے نا ریچ میں سروسز نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آن لائن جو ہے اس کا فائدہ یہی ہے کہ وہ کہیں پہ بھی ہے، اس کو جو ہے نا علاج کی فیسلٹی مہیا ہو سکتی ہے.
سوال یہ ہے کہ کیا اس کا علاج آن لائن ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ جتنی بھی سائیکولوجیکل جتنی بھی تھراپیز ہیں وہ سب جو ہے وہ کمیونیکیشن بیسڈ ہیں. اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہ کسی کو کوئی جو ہے نا، ہاں ان کے بیہیویئر جو ہیں ان کو موڈیفائی کرنے کے لیے ان کو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا فالو اپ ہوتا ہے. اسی طرح سائیکیٹرسٹ بھی جو ہیں وہ بھی جو ہے آن لائن جو ہے وہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر، کیونکہ ان کے اتنے سارے ایشوز ہوتے ہیں کہ جب وہ کانٹیکٹ کر لیں گے تھراپسٹ سے آن لائن تو ان کی ریپو بلڈ ہو جائے گی اور ان کا ایک الائنس بن جائے گا، اور وہ ان کو ظاہر ہے کہ ہیلپ کرے گا، کیونکہ ان کے دماغ کے اندر تک پہنچنا جو ہے وہ اس کے لیے ریگولر بیسس پہ جو ہے نا کانٹیکٹ ہونا ضروری ہے. تو آن لائن بالکل ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس 5th کوشچن آیا ہے کہ اس کا علاج، یعنی کہ اس جو ڈس آرڈر ہے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر، اس کا علاج کتنے عرصے میں ہوتا ہے اور اس کے بعد انسان واپس نارمل زندگی گزارنا شروع کر سکتا ہے؟ جی بالکل. دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ آپ نے کیا پوچھا کہ اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے کیا؟ سوری دوبارہ آپ نے پوچھے. ڈاکٹر صاحب اس کے اندر وہ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا علاج کتنے عرصے میں ہوتا ہے، یعنی اس کا کیا ٹینیور ہے، کتنا ٹائم پیریڈ لگے گا، اور اس کے بعد کیا انسان واپس اپنی نارمل زندگی گزار سکتا ہے، یہ وہ پوچھ رہے ہیں. جی دیکھیں، جہاں تک عرصے کا تعلق ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس وقت اس نے علاج پہ آمادہ ہوا ہے. جیسے کہ کوئی اگر جلدی کسی نے علاج پہ آمادہ ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا علاج جو ہے وہ یہ ایسا ہی ہے کہ زخم کم گہرا ہے تو جلدی ہیل ہوگا، زیادہ گہرا ہے تو ٹائم لگے گا. اسی طرح سے جو ہے نا اس کا تعلق بالکل اس سے ہے کہ وہ کس اسٹیج پر ہے، کتنا اس کا پرانا ہے مسئلہ. ایک تو یہ بات ہے کہ عرصے کا تعلق تو یہ کہ اس کا عرصہ کتنا ہو گیا اس بیماری میں یا اس مسئلے میں اس کو مطلب الجھے ہوئے، تو عرصہ تو اس کا یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل جو ہے اپنے نارمل زندگی کی طرف آ سکتا ہے. اگین اگر تو جتنی جلدی جو ہے علاج اور اس کا رویہ ٹھیک کرنے کی طرف جو ہے وہ آمادہ ہو گیا ہے تو وہ بالکل نارمل زندگی کی طرف آ سکتا ہے. اور اگر کسی کا مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہے، زیادہ کرونک ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ نہیں اب تو وہ بالکل جو ہے نا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ اپنی نارمل زندگی کی طرف نہیں آ سکتا. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے اس کو لانگ ٹرم جو ہے علاج کی ضرورت پڑے گی، لانگ ٹرم سیشنز کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے ساتھ اس کے جو فیملی ممبرز ہیں یا اس کے ساتھ جو اس کے ساتھی ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں ان سب کو بھی انگیج کرنا پڑے گا. تو بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ واپس اپنی نارمل زندگی کی طرف نہیں آ سکتے. بالکل آ سکتے ہیں، لیکن اس کا جو میعاد ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی سچویشن پہ اور ان کے عرصے پہ، کتنے عرصے سے وہ بیمار. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب اس چیز کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں، اینڈ آئی تھنک ہم نے زیادہ تر سوالات کور کر لیے ہیں. ڈاکٹر صاحب جوابات دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، اور خاص طور پہ چیزوں کو بہت سمپلر ٹرمز میں سمجھانے کے لیے بہت شکریہ. اور میں بلکہ آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کیا آپ اگر آڈینس کو اس ٹاپک پر مزید کچھ کہنا چاہیں گے یا کوئی ٹپس دینا چاہیں گے لوگوں کے لیے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. جی بالکل. دیکھیں سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا صحت یاب کا کہ انہوں نے ایک بہت اہم موضوع پہ جو ہے لوگوں کو موقع دیا اور مجھے بھی موقع دیا کہ ہم جو ہے اس معاملے پہ بات کر سکیں. اور صحت یاب ظاہر ہے کہ آن لائن سروسز مہیا کر رہا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ. اچھا، آپ چونکہ یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ میں ضرور یہ چاہوں گا کہ لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں دیکھیں، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے دوست بھی ہیں، فیملی ممبرس بھی ہیں، کولیگس بھی ہیں. ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں میں دیکھیں کہ کن کے کیا رویے ہیں. اور ہم کبھی کبھی جو ہے نا انسائٹ نہیں ہوتی لوگوں میں، وہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا، تو ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. میرا پیغام جہاں تک بھی پہنچ رہا ہے وہ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کیا کچھ لوگ ان کو ایسے نظر آ رہے ہیں جو کہ مطلب بہت زیادہ موڈ فلکچویشنز کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں، موڈ سوئنگز ان میں ہو رہی ہیں، ان کا غیر معتدل رویہ ہے. تو ان کو جو ہے وہ ہیلپ کی جا سکتی ہے، ان کو ایڈوائز کیا جا سکتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی ذہنی یا نفسیاتی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ جو ہے آپ آن لائن جو ہے وہ کہیں سے جو ہے نا اپنے لیے مدد حاصل کریں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ارد گرد نظر رکھنی چاہیے. یہ بہترین طریقہ ہے معاشرے کو بہت سارے نفسیاتی مسائل سے بچانے کے لیے. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی ایڈوائز اور ڈیٹیلز آنسرز کا بہت بہت شکریہ, اور ہماری آڈینس کا بھی اس لائیو سیشن میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ سب کے جو تمام سوالات کے جوابات کور ہو گئے ہوں گے, اور اگر اور کوئی مزید کوشچنز بھی ہیں تو آپ ہمیں ضرور کامنٹس میں شیئر کریں, ہم آپ کو کامنٹس میں ضرور گائیڈ کر دیں گے. اور ایکچولی ہم لوگ ہر ہفتے اپنے ماہر نفسیات کے ساتھ مختلف ٹاپکس پہ لائیو اسٹریمنگ سیشنز کرتے ہیں, اور آپ اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور دیجئے کہ ہمیں اگلے ہفتے کس ٹاپک پر بات کرنی چاہیے. اور میں اب آپ کو بتاتا چلوں ہمارے صحت یاب کے پلیٹ فارم کے بارے میں. اصل میں صحت یاب ذہنی مسائل و امراض کا آن لائن کلینک ہے جو کہ ماہرین نفسیات سے آڈیو, ویڈیو اور ٹیکسٹ چیٹ پر مکمل رازداری میں کنسلٹیشنز پرووائڈ کرتا ہے, اور بچوں اور بڑوں کے ذہنی مسائل اور ازدواجی زندگی سے جڑے مسائل پر ماہرین نفسیات سے آن لائن مشورہ کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آپ ضرور وزٹ کریں, www.sehatyab.com. اس کو ضرور وزٹ کیجیے, اور ہماری یہاں ہیلپ لائن پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0300100340 پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں, یا 030010033171 پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اللہ حافظ.